बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, वैसे तो ईरान के खिलाफ जंग के बाद हर रोज़ ही हंगामा खेज गुजर रहा है, मगर गुज़श्ता एक हफ्ते से मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो हॉट टॉपिक बना हुआ है। अमाराती शेख बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने बड़े बड़े बहरानों को शिकस्त दी है, यहाँ से भी वो बाउंस बैक करेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? मुगल साहब, ये जो एतमाद है ना, इस एतमाद की वजूहात पे तो हम बाद में किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी तो इस वक्त जो हैपनिंग है, इसको आप ये कह सकते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा जुआ खेलने का फैसला कर लिया। अच्छा। और ये सिर्फ जुआ नहीं है, ये उन्होंने एक अंधे कुएं में छलांग लगाई है। अंधा कुआं वही होता है ना कि जिसमें आपको बॉटम का नहीं पता होता। सही। कि आपने जब लैंड करना है, आपने पानी में लैंड करना है, आपने इस पथरीली जमीन पे लैंड करना है, और क्या आपका यहाँ से बाहर निकलना मुमकिन है। अभी जो हमारे सामने तफसीलात आ रही है ना, तो आप भूल जाएं कि जो प्री वॉर सिनेरियो था मुत्तहिदा अरब अमारात का, अबू धाबी का, दुबई का, वो बहाल होने जा रहा है। ये अब नविश्ते दीवार है। राइट। ये सील हो चुका है, ये फेट सील हो चुका है। देखें, ये जो बात करते हैं ना कि हमने बड़े बड़े बहरानों को शिकस्त दिया, हमने कोरोना का रिसेशन था, हम उससे बाहर निकल आए, 2008 का बहरान था जो आलमी कसाद बाजारी का सबसे बड़ा, आप यूं समझ सकते हैं कि हालिया तारीख का तूफान था, हमने उससे बाउंस बैक किया, हम उससे भी निकल आए। और हर मर्तबा आप देखें कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने बड़ा स्मार्टली पूरी दुनिया को अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ। राइट। कभी एक्सपो करवा दी जनाब, पूरी दुनिया की तवज्जो आप पे आ गई, बुर्ज खलीफा आपने बना दिया, दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, लोग देखने के लिए आ रहे हैं। एक यूं समझें कि अमीरों के दरमियान मुकाबलाबाजी कि ये एड्रेस, जिस तरह ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू आपका पता हो, आपका मेलिंग एड्रेस जो है वो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, कि इस रेस में लोग जो है वो 2-2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हो जाएं। सही। इस किस्म के काम करके फिर वहां पर क्लबिंग, पबिंग, मुख्तलिफ किस्म के मामलात, एंटरटेनमेंट, बहुत सारी रिलैक्सेशन जो अरब वर्ल्ड में आपको अदरवाइज नजर ही नहीं है। यानी आपने एक मिनी यूरोप बना दिया वहां पे, और मिनी यूरोप की तरफ आपने लोगों को अट्रैक्ट कर दिया। लेकिन देखें, 55 साल की जो सरमायाकारी है ना, वो अब दाव पे लगी हुई है। राइट। और ये जो 55 साल हैं 1971 से ऑनवर्ड, अपनी आज़ादी, अपने इंडिपेंडेंट स्टेटस के बाद से अब तक मुत्तहिदा अरब अमारात ने जितना ख़जाना जमा किया, जितना उन्होंने अपने मुल्क को दुनिया के लिए एक महफूज पनागाह का उसका तसव्वुर बनाया कि यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ भी है, और ये डबल होगी, ट्रिपल होगी, ये मल्टीप्लाई होगी। पूरी दुनिया से आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट की, खींची, और लोग आए धड़ाधड़। उन्होंने, अब मैं आपके सामने जो आदादो शुमार रखूंगा कि इस वक्त क्या हो रहा है और किस किस्म की नई धमकियां अब सामने आई हैं और नई तफसीलात सामने आई। सही। उसके बाद लगभग आपको नामुमकिन नजर आता है कि दुबई, अबू धाबी, ये सारे ये बाउंस बैक कर सकेंगे। ये सूरत हाल बैक टू नॉर्मल नहीं होगी, और उसकी बड़ी ही वाज़े वजूहात है। जितना मर्जी आप इस वक्त प्रमोशनल वीडियोस देख रहे हो, आपको फेसबुक पे पेड कंटेंट, एडवर्टाइजमेंट के नाम पे आपने देखा होगा कि अभी आजकल जो है वो कुछ गोरों को, कुछ ख़वातीन को जो है वो वहाँ पर पूरा एक टास्क मिला हुआ है, और वो वहाँ पर एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। डीप डाउन देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रबल। अगरचे वहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से मौजूद हैं, वो वर्कर्स हैं, वो वहाँ पर काम के लिए मौजूद हैं, उनका काम जारी रहने की इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़मानत नहीं है। अच्छा। अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किया था कि अपने मुल्क को पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट का एंटरटेनमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कैपिटल इस्टेब्लिश किया। तमाम दुनिया की बड़ी कंपनीज के जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, और उसके बाद आलमी ट्रांजिशन हब कि ट्रांजिट जो है वो ईस्ट और वेस्ट के दरमियान, वो लोग दुबई से, अबू धाबी से, और फिर जब वो वहाँ पर आते हैं तो उनके लिए ऐसी टूरिस्ट अट्रैक्शंस क्रिएट की हुई हैं, ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट अरब हार डॉलर लगाकर होटल्स बनाए हुए हैं, रिजॉर्ट्स हैं डेकेशन के लिए, फिर बीच सफारी है, अदरवाइज एंटरटेनमेंट के इतने मौके हैं कि कोई बंदा जो है वो ट्रांजिट के दौरान टेम्पटेशन फील करता है कि 2 दिन 3 दिन जो है वो यहाँ पर क़याम हो जाए। और फिर जो अमीर लोग हैं, यानी कि अमीर ममालिक हैं, उनके लिए ऑन अराइवल वीज़ा की फैसिलिटी, जो गरीब गुरबा है उनको धक्के देना, ये सारा काम। लेकिन इसने बड़ा ही सपोर्ट किया जिस नक्शे को आज आप देखते हैं ना, प्री वॉर नक्शे की बात कर रहा हूँ। आपने पाकिस्तान में मिसाल नहीं सुनी
کیا کہ کوئی بھی بندہ ہلکا پھلکا ہی ترقی کرنے لگ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ اتنے ہی دبئی لگ گیا ہے. جی ہاں ہاں، یہ تو کہا جاتا ہے. ہاں کہ اس کا تو یہاں پہ دبئی لگا ہوا ہے تو اس کو کہیں اور جانے کی کچھ اور کرنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی کہ جہاں پر آپ کی آپ کرتے کیا ہیں, اتنی عیاشی کیسے کرتے ہیں, انہیں کہا بڑا پائن دبئی ہونے. ہاں یہ محاورے یہاں پر یوز ہوتے ہیں کہ اس کا تو بڑا بھائی دبئی ہوتا ہے تو یہ تو اس کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ مثالیں آپ کو بتاتی ہیں کہ متحدہ عرب امارات کی جو اچیومنٹس ہیں وہ فنامنل تھی, لیکن اب ان اچیومنٹس کو آپ سمجھیں کہ گرہن لگ گیا. صحیح. اور وہ ظاہر ہے کہ آپ کی جو چوائسیز ہوتی ہیں اور وہ چوائسیز کیوں لینی پڑی یا کس اس اعتماد کی وجوہات کیا ہیں اس پر ظاہر ہے کہ ہم نے سیپریٹلی بات کرنی ہے. ابھی تو جو ہو رہا ہے, جو تازہ دھمکی ہے, جو ایرانین فارن منسٹر سید عباس اراغچی کا ٹویٹ ہے, جو برکس کے دوران انڈیا میں ہوا ہے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے کیا کہا ہے, ایران نے وہاں پر کیا معاملہ سامنے رکھا ہے, اور پھر جو ایرانین اسٹیٹ کے غیر سرکاری ترجمان ہیں یا نیم سرکاری ترجمان ہیں, اور دوسری طرف متحدہ عرب امارات کے وہ جو اس وقت چیزیں ایکسچینج کر رہے ہیں نا, جس قسم کی وارننگز اور دھمکیاں, انہوں نے اس وقت متحدہ عرب امارات میں آپ کو صرف ایک مثال کے طور پہ بتا دیتا ہوں. یہ میں نے کچھ فگرز جو ہیں وہ یو اے ای سے منگوائے کچھ احباب سے, اور ان کے مطابق اس وقت جو پراپرٹی پرائسز اور یہ والی صورتحال بن چکی ہے متحدہ عرب امارات میں, دھمکیوں پر آنے سے پہلے, کیونکہ وہ بڑی سنگین ہے. فرٹیلائزر, گیس, کروڈ آئل, جیٹ فیول, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ, ہر چیز بڑھ گئی ہے. صحیح. جو لوگ وہاں پر متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں, جن کو اس جنگ سے پہلے مختلف یعنی لائف ہیز بیکم ایکسپینسو. اچھا یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, وہ پاکستان میں بھی ہوا ہے, وہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں ہوا ہے, لیکن متحدہ عرب امارات کے کیس میں یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس وقت شاید کسی ایک شہر میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ پروجیکٹس جی کنسٹرکشن کے, اور وہ بھی جس میں لوگوں کا پیسہ انوالو ہو, چل رہے تھے, وہ متحدہ عرب امارات, وہ دبئی, وہ ابو ظہبی, یہ والے ایریاز تھے. اور اس میں جو سٹیل ہے, سریا ہے, وہ 2150 اماراتی درہم سے بڑھ کر 3000 فی ٹن پہ پہنچ گیا. صحیح. یہ پری وار اینڈ پوسٹ وار سینیریو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ 40% انکریز ہے, اور ابھی یہ مزید بڑھے گا. سیمنٹ 36% بڑھ گیا ہے, ریگولر کنکریٹ 52% بڑھ گیا ہے, ری انفورسڈ کنکریٹ 46% بڑھ گیا ہے, پمپ پرائسز 127%, ہالو برکس, تھرمل بلاکس, بلیک سینڈ, وائٹ سینڈ تقریباً 57%, 30%, 42% اور 40% ترتیب سے یہ اضافہ ہے, اور اس اضافے نے اب آسانی سے ریورس نہیں ہوا. رائٹ. اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک بڑا دھچکا تو آپ دیکھیں کہ متحدہ عرب امارات, جس کی اسرائیل کے ساتھ دوستی, نارملائزیشن, یہ معاملات ڈھکے چھپے نہیں ہیں, اور وہ اس کو بہت زیادہ پردے بھی نہیں ڈالتے. صحیح. یعنی ایک پلازیبل ڈینائبلٹی کے فیز میں رہتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے فائدے میں ہے کہ ہمارا یہ بھرم بنا رہے کہ بھائی جناب اسرائیل بھی ساتھ ہے, امریکہ بھی ساتھ ہے, فلاں بھی ساتھ ہے. اسرائیل نے اپنے لیے ایک شیلڈ بھی کریٹ کر دی ہے نا, کہ ایران کو قریب سے ہی کام ڈال دے, وہیں پر دیکھیں وہ کر دے. لیکن متحدہ عرب امارات کو جو بڑا دھچکا لگا ہے نا ریسنٹلی, وہ تھا نیتن یاہو کے دفتر سے یہ بیان کہ عین جنگ کے دوران نیتن یاہو نے دورہ کیا اور موساد چیف نے 2 وزٹس کی. آپ اندازہ لگائیں کہ متحدہ عرب امارات جو ادروائز اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ سمجھتا ہے, اس نے اس کو ڈینائی کیا. جی, اس کو ڈینائی کرنا پڑا, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ دوستی اگرچہ ہمارے لیے بڑی فائدہ مند ہے اور ہو سکتی ہے دنیاوی فائدے کے اعتبار سے, لیکن اس کا پردے کے پیچھے رہ کر دوستی چلنا ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. اگر یہ باہر آ جائے گی تو ہمارا نقصان ہوگا, اور پھر اس کے نتیجے میں آپ اندازہ لگائیں. سب سے پہلے تو دیکھیں نا جو ٹویٹ کیا سید عباس اراغچی نے. عباس اراغچی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو ہیز ناؤ پبلکلی ریویلڈ وٹ ایرانز سیکورٹی سروسز لانگ اگو کنویڈ ٹو آور لیڈرشپ. جی, کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں انہوں نے ہمیں بہت عرصہ پہلے ہماری قیادت کو بتا دیا تھا, جو نیتن یاہو اب بتا رہے ہیں. Enmity with the great people of Iran is a foolish gamble. کہ آپ جو جوا کھیل رہے ہیں نا, اس سے زیادہ بیوقوف عمل اور یہ حرکت کوئی نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ ایران کے ساتھ دشمنی پال رہے ہیں. Collusion with Israel in doing so unforgivable. کہ یہ جو ہے نا کہ آپ کولیوڈ کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ, اس کی بی ٹیم بن کے, منی اسرائیل بن کے آپ ہمارے خلاف کر رہے ہیں,
تو یہ وہ چیز ہے جو ناقابل معافی ہے. اب آپ کا جرم ناقابل معافی ہے. دوز کولیوڈنگ ود اسرائیل ٹو سو ڈویژن ول بی ہیلڈ ٹو اکاؤنٹ, کہ آپ کا جو ہے وہ یاد ہے حساب کیا جائے گا, کہ آپ کے ساتھ بڑا پورا قسم کا حساب کتاب ہوگا. اب جو یہ تو ہے آفیشلی جب فارن منسٹرز کے لیول پہ پوزیشن لی جاتی ہے اور بڑی ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی جاتی ہے, لیکن یہ ڈائریکٹ لینگویج. ہاں لیکن یہ بھی ڈائریکٹ ہے, لیکن اس سے زیادہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ جب آپ نیم سرکاری ترجمانوں کی طرف آتے ہیں. صحیح. انہوں نے تو جسے کہتے ہیں نا کہ باقاعدہ, اور اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے باؤنس بیک کرنا بہت مشکل ہے. اور اس کے دیکھیں یہ کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ جو آپ کا امیج تھا کہ آپ محفوظ ہیں, آپ نے سیف ہیون سے سفر طے کیا ہے. کس چیز کا آپ نے سفر طے کیا ہے؟ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بننے کا. صحیح. کہاں یہ کہ آپ کو ایک محفوظ پناہ گاہ سمجھا جاتا تھا, اور آج آپ کے لیے چھت اڑ گئی ہے نا. ہاں آپ کا جو ہے وہ پورا جسے کہتے ہیں نا کہ کور بلو ہونا, کور بلو کرنے والا کام کر دیا. اب اس میں ہمارے ایران نے نہ صرف زمین کھینچی ہے بلکہ آسمان بھی کھینچ لیا اوپر سے. دونوں کام کیے. اور میں یہ ذرا ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو اوپن اپ کر لوں, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت جو کام چل رہا ہے. متحدہ عرب امارات نے سب سے پہلے تو کیا کیا؟ متحدہ عرب امارات کہتا ہے کہ ہمارے پاس ہم حق محفوظ رکھتے ہیں کہ 3000 حملے ہم نے, اور پوری دنیا اس بات پہ ششدر بھی تھی کیونکہ اس وقت تک نہ نیتن یاہو کے دفتر نے یہ انفارمیشن ریلیز کی تھی, نہ ایران نے علل اعلان یہ بتایا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات پہ آپ سب سے زیادہ ڈرون, بیلسٹک میزائل, کروز میزائل, سارے حملوں کا رخ اور فوکس آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے. اور اسرائیل پہ اتنے حملے نہیں کر رہے جتنے آپ متحدہ عرب امارات پہ کر رہے ہیں. اس وقت تک تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ علم میں نہیں تھی, لیکن سارے لوگوں کے ذہن میں سوال تو تھا نا کہ یار اتنے حملے تو آپ نے اسرائیل پہ نہیں کیے, امریکہ پہ ڈائریکٹلی, امریکن اس کے اوپر ایسٹس پہ تو کیے ہیں, سب سے زیادہ متحدہ عرب امارات پہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب آپ کو سامنے وجوہات آ رہی ہیں نا. متحدہ عرب امارات کے جو وزیر ہیں, اسٹیٹ منسٹر, انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم 3000 جو حملے ہمارے اوپر کیے گئے ہیں, ڈرون اٹیکس کیے گئے ہیں فروری کی 28 تاریخ سے, وہ ہم اس کا جواب دیں. جو خلیفہ بن شاہین المرار ہیں, انہوں نے کہا کہ جو اماراتی ایئر ڈیفنسز ہیں انہوں نے انٹرسیپٹ کیا ہے بیلسٹک میزائلز کو, کروز میزائلز کو, ڈرونز کو, جو ٹارگٹ کر رہے ہیں سویلین انفراسٹرکچر. اب آپ یاد کریں 18 اپریل کو ایک انٹرویو دیا تھا وہ جو ریم الہاشمی ہیں جی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایران کے ہمارے پر حملوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ وی آر ایوری تھنگ دیٹ ایران از ناٹ, کہ ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جو ایران کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس چمک دمک ہے, ہمارے پاس بلند و بالا عمارتیں ہیں, ہمارے پاس انویسٹمنٹ ہے, لوگ ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں, لوگ ہمارے پاس سرمایہ کاری کے لیے آتے ہیں. ہم نے اپنے خزانوں کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا ہے. ایران نے اپنے خزانوں کو, تیل کی دولت کو جو ہے وہ اپنا ڈرٹی بوم بنانے کے لیے, وہاں پر اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے, ڈرون کے لیے, عوام کی فلاح و بہبود کا انہوں نے خیال نہیں رکھا. یہ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ ایران کے جو حملے ہیں وہ دیور فار اسپیسیفک ریزن. اور یہ جو گفتگو اس کے جواب میں جب آپ طه امجد اور اس قسم کے اکاؤنٹس کی ساری گفتگو, جو جنہیں نہ اس وقت پاکستان پسند آ رہا ہے, جنہیں نہ اس وقت امن کی کوئی کوشش پسند آ رہی ہے, نہ ایران پسند, بین الاقوامی میڈیا اس وقت چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات نے پریکٹیکلی عملی طور پر اٹیکس کیری آؤٹ کیے ہیں, بلکہ اس دوران سعودی عرب اور قطر کے اوپر متحدہ عرب امارات یہ زور ڈالتا رہا, دباؤ ڈالتا رہا کہ حملوں میں شریک ہوں, کہ ان حملوں میں شریک ہوں. اور اب ٹرمپ کے چین سے نکلنے کے بعد متحدہ عرب امارات کے اوپر ٹرمپ انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ جو ایران کے اسٹریٹجک آئیلینڈز ہیں ان کے اوپر قبضے کے لیے متحدہ عرب امارات ہمارا ساتھ دے. جو آبنائے ہرمز میں, آبنائے ہرمز میں اور پرشین گلف میں جی, جو بہت اہم اسٹریٹجک آئیلینڈز ہیں جو اس آبی گزرگاہ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں, اس کے لیے متحدہ عرب امارات کو پش کیا جا رہا ہے, اس کو پمپ کیا جا رہا ہے, پراپ کیا جا رہا ہے, اس کو تھپکی دی جا رہی ہے کہ جلا کے علاوہ میں کودنے کا کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں, جلے پاؤں کے ساتھ پھر چھلانگ لگا دو. اچھا یہ میں یہ نکال لیتا ہوں, ان کی جو پروفیسر مرانڈی ہیں ان کی جو گفتگو ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت ایران جو ہے وہ کیا منصوبہ بندی کر لے. پھر ہم آئیں گے اس لاسٹ اس کو کنکلوڈ کریں گے کہ کیوں یہ تقریباً ناممکن نظر آتا ہے کہ ایران اور
मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मामला जिस नहज पे पहुंच गया, यहाँ से बाउंस बैक करना इंतहाई मुश्किल है। ये प्रोफेसर मरंडे की गुफ्तगू सुने, और ये गैर सरकारी नीम सरकारी तर्जुमान है। Iran knows exactly what the Emirates has done. ये शुरू से Iran knows exactly what the Emirates has done. And Iran knows exactly where the Israeli radar installations were. And it knows exactly where Mossad was based in the Emirates. And it knows everything. It knows everything that it needs to know. Iran knows what planes struck Iranian targets and from where, especially after the ceasefire. The Emiratis cannot hide anything from Iran. It's a tiny regime with 1.12 million citizens. It has 10 million people living on that land who are not, most of whom, overwhelmingly, they're not citizens. Iran gets ample information from inside that country. So they cannot hide anything from Iran. And during the war, they played a very clear role against the country. We know that American troops also, aside from the Israelis, we know that American troops are there. We know that American jets are there. There's all of the 5 countries, including Oman as a 6th country, all of them were cooperating with the United States. U.S. jets flew over their territory. They used their airports. They used their land. They fired missiles from the lands of different countries. They used the sea of these countries to attack Iran. But the Emirates showed a particular malice. And of course, that's in line with the general policy of the Abu Dhabi regime and Mohammed bin Zayed. We've seen what he's done in the Horn of Africa. We've seen what he's done in Sudan, in Somalia, in Yemen. It's a pattern. His policies are the policies of the Israeli regime, more than any of these other U.S. proxies in the region. The only country that refrained and refused to take part in the war in Iran is Oman. And look at Oman today. It is reaping the benefits. It has been untouched, and even though the Emirates most probably carried out false flag operations in Oman on the first couple of days, but other than that, it's untouched. So the model of the Iranian-Omani relationship is something that the other countries in the region could have pursued, but instead they decided to follow their overlord in Washington. But of course, as I said, the behavior of Mohammed bin Zayed goes far beyond anyone else in his malice. अच्छा, ये जो गुफ्तगू है ना, इसमें धमकी भी है, इसमें तंबीह भी है, इसमें वार्निंग भी है, इसमें सबक भी है, और इसमें बात का जवाब भी, सजेशन भी है। इसेंशियली कहा क्या है? मुत्तहिदा अरब अमारात को जो मैसेज दिया गया है ना, वो ये है कि ईरान बखूबी जानता है कि अमारात ने क्या किया है, और ईरान बखूबी जानता है कि इसराइली रडार्स कहाँ कहाँ नस्ब हैं, और वो ये भी अच्छी तरह से जानता है कि अमारात में मुसाद का ठिकाना कहाँ था। वो ये सब कुछ जानता है जो उसे जानने की ज़रूरत है, और ईरान को ये भी मालूम है कि किन तैयारों ने ईरानी अहदाफ पर हमला किया और वो कहाँ से आए थे, ख़ास तौर पर जंगबंदी के बाद जो इंसिडेंट्स हुए हैं। अमारात वाले ईरान से कुछ नहीं छुपा सकते। ये एक छोटा सा निज़ाम है जिसके शहरियों की तादाद 11-12 लाख है। इस सरजमीन पर 10 मिलियन लोग रह रहे हैं, जिनमें से अक्सरियत इनके शहरियों की नहीं है। ईरान को इस मुल्क के अंदर से भरपूर मालूमात हासिल होती हैं, इसलिए वो ईरान से कुछ नहीं छुपा सकते। और जंग के दौरान इन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ एक बहुत ही वाज़ेह किरदार अदा किया। हम जानते हैं कि इसराइलियों के अलावा अमरीकी अफवाज भी वहाँ मौजूद हैं। हमें मालूम है कि अमरीकी अफवाज वहाँ हैं। हमें ये भी मालूम है कि अमरीकी जेट तैयारे वहाँ पर हैं। ओमान समेत तमाम 5 ममालिक छठे मुल्क के तौर पर ये सब कुछ अमरीका के साथ ताउन कर रहे थे। अमरीकी जेट तैयारों ने इनकी हदूद से परवाज़ें की, उन्होंने इनके हवाई अड्डों को इस्तेमाल किया, इनकी सरजमीन का इस्तेमाल किया, उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक की ज़मीन से मिज़ाइल दागे, उन्होंने ईरान पर हमला करने के लिए इन ममालिक के समंदर का इस्तेमाल किया। लेकिन अमारात ने एक ख़ास किस्म का अनाद और बुग़्ज़ दिखाया, और यकीनन ये अबू धाबी के निज़ाम और मोहम्मद बिन जायद की अमूमी पॉलिसी के मुताबिक हम देख चुके हैं कि उन्होंने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में
کیا کیا ہے. ہم دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے سوڈان میں، صومالیہ میں، یمن میں کیا کیا ہے. یہ ایک طے شدہ طریقہ کار ہے. ان کی پالیسیاں اسرائیلی نظام کی پالیسیاں ہیں. خطے میں موجود امریکہ کے کسی بھی دوسرے اعلی کار سے بڑھ کر واحد ملک جس نے گریز کیا اور ایران کے خلاف جنگ میں حصہ لینے سے انکار کیا وہ عمان ہے. اور آج عمان کو دیکھیں، وہ اس کے فوائد سمیٹ رہا ہے، وہ اب تک محفوظ رہا ہے. اور اگرچہ امارات نے ممکنہ طور پر جنگ کے ابتدائی چند دنوں میں عمان کے خلاف جھوٹے فالس فلیگ آپریشن کیے، لیکن اس کے علاوہ وہ محفوظ ہیں. چنانچہ ایران اور عمان کے تعلقات کا نمونہ ایک ایسی چیز ہے جس پر خطے کے دوسرے ملک بھی عمل کر سکتے تھے، لیکن اس کی بجائے انہوں نے واشنگٹن میں بیٹھے اپنے آقاؤں کی پیروی کا فیصلہ کیا. لیکن جیسا میں نے کہا کہ محمد بن زید کا جو رویہ ہے اپنے اناد اور بغض میں باقی سب سے کہیں آگے نکل جاتا ہے. یعنی کہ آپ نے اب وجوہات دیکھ لیں کہ ایران نے جو آبنائے ہرمز کے حوالے سے ماڈل بھی پیش کیا کہ کیونکہ اس میں جو ٹیریٹوریل واٹرز ہیں وہ مرج ہوتے ہیں، اوور لیپ کرتے ہیں ایران اور عمان کے. جو ٹیکس وصولی ہے اس میں جتنا پیسہ ہمیں ملے گا اتنا ہی عمان کو بھی ملے گا. صحیح. اگر $2 فی بیرل کلیکٹ ہوگا ٹیکس تو $1 فی بیرل ہم رکھیں گے اور $1 فی بیرل جو ہے وہ عمان. کیونکہ آنے اور جانے کی شپنگ لینز مختلف ہیں. ایک لین ایرانی پانیوں سے گزرتی ہے، ایک جو ہے وہ عمان کے پانی سے، اس کے ٹیریٹوریل واٹر سے گزرتی ہے. 12 ناٹیکل مائل کا جو UN کنونشن آن دی لاز آف سیز ہے. تو یہ دیکھیں اس وقت میرا خیال ہے کہ اب تو بڑا واضح ہو گیا کہ جو پری وار سٹیٹس ہے وہ بحال ہونا ممکن نہیں ہے. آپ اٹھائیں، آپ پوری دنیا میں وہ ویب سائٹس جو ٹورزم کے حوالے سے ٹور گائیڈ کے طور پہ کام کرتی ہیں، بتاتی ہیں آپ کو کون سی ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں جہاں پر آپ اپنی چھٹیاں گزار سکتے ہیں. موڈیز نے جو نیکسٹ سماہی ہے اس میں جتنا ڈاؤن فال بتا دیا ہے کہ جو ہوٹلز کی بکنگ ہے وہ کتنا حد تک گر جائے گی، 10% پر آ جائے گی. صحیح. یعنی آپ کا جو آکوپینسی ریٹ جو جنگ سے پہلے 80% تھا اور کسی ایونٹ کی صورت میں اور جو پیک سیزن ہوتا ہے ہالیڈے کا وہ 90%، 100% اور ویٹنگ میں چلا جاتا ہے، وہ گھٹ کے جو ہے وہ 80% اور 80% سے جنگ کے بعد جو ہے وہ 10% کے اوپر جا رہا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ایک محفوظ ہونے کا تاثر ہے وہ ختم ہو گیا. جو وہاں کے لوگ ہیں 13 لاکھ جو ان کے اپنے شہری ہیں، ان کا انویسٹمنٹ پوٹینشیل لمیٹڈ ہے. جتنا پیسہ باہر سے انویسٹ ہوتا ہے اسی کے اوپر یہ سارا ماڈل جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا تھا. اگر پوری دنیا میں کوئی بھی بندہ ہے وہ کس وجہ سے کرتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے انویسٹمنٹ کرتا ہے نا کہ میں اس کا فائدہ اٹھاؤں گا. آپ نے پاکستان کے حکمران، پاکستان کی اشرافیہ، مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کے پاس ملینز بلینز جو ہیں وہ اربوں روپے، کھربوں روپے موجود ہے، وہ اپنا پیسہ کہاں لے کے گئے؟ ہر وہ جگہ جہاں سے وہ اپنے پیسے کو اچھا اس سے بینیفٹ اٹھا سکیں، سیر و تفریح کے لیے جا سکیں. دبئی جو ہے یا متحدہ عرب امارات کی مختلف ڈیسٹینیشنز، آپ صبح کی فلائٹ لیں، وہاں پر پہنچے، شام کو آپ واپس آ جائیں. تو جب آپ کا یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا اور آپ ایک سیکورٹی اسٹیٹ میں کنورٹ ہو جائیں گے کہ جہاں پر آپ اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ ایسی ڈیفنس ڈیلز کر رہے ہوں گے جس پر خطے کے دیگر ممالک کو اعتراض ہوگا، چاہے وہ ایران ہو، سعودی عرب ہو، قطر ہو، بحرین ہو. بحرین اگرچہ زیادہ ٹورڈز UAE ہے لیکن قطر جو ہے اس کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ بڑے مسائل ہیں. ناکہ بندی کی تھی 2019 سے 2022 تک. ہاں، تو وہ جو بیسیکلی پیریڈ ہے، اب آپ یوں سمجھیں کہ ایک ایسا معاملہ ٹریگر کر دیا ہے جانے انجانے میں، جانتے بوجھتے ہوئے، یا پھر جسے کہتے ہیں کہ آپ نے حالات ایسے تھے کہ یہ سارا کچھ بن گیا کہ غلط فہمی اور خوش فہمی جب مکس ہوتی ہے یہ صورتحال. تو یہ دعویٰ کرنا اور اس اعتماد کا اظہار کرنا کہ ہم باؤنس بیک کریں گے، تو باؤنس بیک کرونا سے ہوتا ہے، باؤنس بیک جو ہے وہ عالمی کساد بازاری سے ہوتا ہے، باؤنس بیک آپ کے محفوظ تاثر کے خاتمے سے کا باؤنس بیک نہیں ہے. اب جس نے آنا ہے وہ اس رسک کو ذہن میں رکھ کے آئے گا، اس کی انشورنس کاسٹ بڑھ جائیں گی. جو انٹرنیشنل آپ کی فرمز ہیں، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان کے ریجنل ہیڈ کوارٹرز شاید اب وہ یہاں سے ریلوکیٹ ہونے کے پلان کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیں گے. تو اب تو بیسیکلی امارات، متحدہ عرب امارات کا وہ سٹیٹس بحال ہونا، اس کی صورت واحد یہی ہے کہ ایران میں پرو UAE، پرو امریکہ، پرو اسرائیل حکومت قائم ہو جائے. صحیح. If that is not on the cards تو بھول جائیں یہ زوال کا آغاز ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.